बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, नून लीग को एक के बाद एक शिकस्त हुई है। आज़ाद कश्मीर में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने के बावजूद भी नून लीग यहाँ से हारी, फिर साथ ही साथ सियालकोट का ज़िमनी इंतखाब भी हार गई। शहबाज शरीफ पूरी इलेक्शन मुहिम के दौरान खामोश रहे, उनकी खामोशी पर भी कई सवालात उठ रहे हैं। अब नून लीग एक दौराहे पर आकर क्यों खड़ी हो गई है? क्या नून लीग में कोई कन्फ्यूजन है? अगर है तो इसकी क्या वजह है? ये हम तमाम सवालात रखेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बताइएगा, ये जो दो बयानियों वाली एक बात हो रही है कि दो बयानियों की वजह से पार्टी को नुकसान हुआ, आप लोग आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन भी हारे, फिर ज़िमनी इंतखाब भी हारे सियालकोट का। सर, ये बताइएगा कि क्या पार्टी के अंदर भी ऐसी कोई बात हो रही है? देखिए, किसी भी सियासी जमात के अंदर जो है वो एक गुफ्तगू, एक डिस्कशन जो है वो हमेशा होती रहती है, और ऐसी गुफ्तगू का होना, राय का इजहार होना, और अगर किसी को इख्तलाफ है तो वो अपनी इख्तलाफी राय का इजहार करे, ये पार्टी के लिए जो है वो एक बड़ी तक़वियत का बायस होती है ये चीज़। लेकिन इस बहस का या इस मामले का ना तो सियालकोट के इलेक्शन से कोई तल्लुक़ है, ना आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से कोई तल्लुक़ है। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जो है वो पार्टी फ़ैसले के मुताबिक वो ज़िम्मेदारी जो है वो मरीम नवाज़ शरीफ साहबा के ज़िम्मे लगी, और उन्होंने बड़ी ही भरपूर और ताकतवर जो है वो इलेक्शन कैंपेन चलाई। उनके जलसे, उनकी कैंपेन जो है वो इतनी भरपूर थी कि उसका जो है वो टर्नआउट भी, या उसका जो है वो हमें मिला कि वहाँ पे 5 लाख कश्मीरियों ने जो है वो अपने हक़ राय दही या अपना वोट जो है या अपना एतमाद जो है उससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नवाजा। राना साहब, ज़रा आपने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पार्टी के अंदर डिसेंट की आवाज़ हमेशा मौजूद होती है या इख्तलाफ की आवाज़ हमेशा मौजूद होती है। सर, सवाल इफेक्टिवली है कि क्या आपकी पार्टी का नैरेटिव शहबाज शरीफ साहब वाला है जिससे मरीम साहिबा इख्तलाफ कर रही हैं, या शहबाज शरीफ साहब की आवाज़ इख्तलाफी नोट है? नहीं, देखिए, इसमें नैरेटिव जो है वो तो पार्टी लीडर का ही होता है, और पार्टी लीडर जो है वो इसमें तो कोई शक नहीं कि वो मियां नवाज़ शरीफ हैं, और उनका नैरेटिव है, और वो नैरेटिव बड़ा सादा है। वोट को इज़्ज़त दो, सिविलियन बालादस्ती, आइन की हुक्मरानी, फ्री फेयर इलेक्शन, और इसमें कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जिससे इख्तलाफ किया जा सके। कोई आदमी जो है वो इस बात से इख्तलाफ ही नहीं कर सकता कि आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, फ्री फेयर इलेक्शन होना चाहिए, वोट की इज़्ज़त होनी चाहिए, सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए। बल्कि सिविलियन बालादस्ती को अगर किसी के हाथों नुकसान पहुंच रहा है तो वो भी ये नहीं कहते कि सिविलियन बालादस्ती नहीं होनी चाहिए। बात तो इससे तो इख्तलाफ हो नहीं सकता। राना साहब, इसके हसूल के लिए जो है वो कोई ऐसा बयानिया जिस पे कोई इख्तलाफ नहीं है, नो डाउट आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है, थ्योरेटिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है, लेकिन इस बयानिए को जब पॉलिटिकली पेश किया जाए और नौबत इस्तीफ़े तक आ जाए आपके पार्टी सदर की, कि वो ऐसा उनके बारे में ये बातें होने लगें कि या तो उन्होंने ऐसा कहा है, या उन्होंने अपने करीबी हलके से ये मशवरा किया है, या ऐसा सोच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फिर पार्टी के अंदर सब ठीक तो नहीं है। नहीं, देखें, जहाँ तक मियां शहबाज शरीफ साहब का तल्लुक़ है, मैं उन्हें, मेरा दावा है कि एक 10 साल 15 साल आपने किसी आदमी के साथ बहुत करीब रह के काम किया हो। 10 साल का अरसा जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो कोई दिन नहीं गुजरा होगा जब हम एक दिन में एक दफ़ा या 2-3 दफ़ा नहीं मिले होंगे। तो मियां शहबाज शरीफ जो है वो पार्टी के साथ और अपने लीडर के साथ उतने ही कमिटेड हैं जितना कि कोई और हो सकता है या मैं हूँ। रही बात ये कि उनकी एक अपनी राय है, उन्होंने अपनी राय का हमेशा इजहार किया, लेकिन अगर पार्टी ने फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ किया तो उन्होंने कभी पार्टी से नाराज़ नहीं किया, उन्होंने कभी इस्तीफ़ा नहीं दिया, वो कभी जो है वो रूठे नहीं, कभी नाराज़ होकर नहीं बैठे। वो जो पार्टी का फ़ैसला होता है उसके साथ वो जो है वो चलते हैं। ये अब की जो ये 3 सालों में 1.5 साल तो वो जेल काट बैठे हैं, और अगर उनके बेटे की हमजा शहबाज की जेल साथ शामिल करें तो 3 साल के 3 साल तो उन्होंने जेल में काटे हैं। तो अगर राह फरारी इख्तियार करनी होती, या नाराज़ होना होता, या एक साइड पे होके बैठना होता, तो बहुत अच्छा मौका था। वो पहले दिन बैठते, ना ये जेलें काटते, ना ये मुकदमे भुगतते।
رانا صاحب، شہباز شریف صاحب سے بیونڈ بھی کچھ کہا جاتا ہے کہ دیگر بھی کچھ سینئر لیڈران ہیں جو کہ ہمیں ٹیلی ویژن کے اوپر بات کرتے یا مریم صاحبہ کے نیریٹو کو ڈیفینڈ کرتے نہیں نظر آ رہے، جن میں کچھ نام خواجہ سعد رفیق صاحب، چوئی نثار صاحب وغیرہ. خیر چوئی نثار تو علیحدہ ہو چکے ہیں، لیکن دیگر کچھ سینئر رہنماؤں کے نام لیے جاتے ہیں کہ وہ بھی اختلاف رکھتے ہیں اس نیریٹو سے. اور اسی میں اگر شامل کر لی جائے بات کہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا پچھلے چند دنوں کے اندر بڑے کلوز اور سینئر لیڈران، جن میں سے کچھ شہباز شریف صاحب سے بھی قریب رہے ہیں، انہوں نے پبلکلی کہا کہ ہمیں کوئی پروف نہیں ابھی تک ہمارے سامنے آیا کہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے کشمیر کے الیکشن میں جو کہ مریم صاحبہ کا نیریٹو ہے. تو بظاہر لگتا سر یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر ایک ڈیپ سا فشر تو موجود ہے، ایک آبزرور کو کم از کم یہ لگتا ہے. ہاں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی جو ہے وہ الیکشن ڈے والے دن ہوتی ہے. الیکشن ڈے والے دن تو ہوا کہ 2 4 10 پولنگ اسٹیشن مینیج کیے، وہاں پہ ٹھپے شپے لگوا لیے، جس طرح کے ٹھپے یہ سیالکوٹ کی وہ ویڈیو چل رہی ہیں. تو ان کا یہ خیال ہے کہ ریگنگ اس دن نہیں ہوتی. ریگنگ جو ہے یہ باقاعدہ الیکشن مینیج کیا جاتا ہے. کشمیر کا الیکشن جو ہے وہ کوئی 1 سال سے مینیج ہو رہا تھا اور وہ مینیج ہوتا نظر بھی آ رہا تھا. اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ ایک رائے یہ ہے کہ اس قسم کی کوششوں کو جو ہے وہ وائس کرنا چاہیے. ایک رائے یہ ہے کہ ایسا کرنے والوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں راستے جو ہیں وہ درست ہو سکتے ہیں، دونوں کے اوپر کام ہو سکتا ہے اور دونوں سے ہی کوئی بہتر رزلٹ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر دونوں کے اوپر بھی کوئی کام ہوتا رہے اور ون وے آر دی ادر، مقصد تو فری اینڈ فیئر الیکشن اگر وہ حاصل ہو جائے، اگر وہ مفاہمت سے ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، مزاحمت سے ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے. الیکشن جو ہے وہ فری ہونا چاہیے، فیئر ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر اس ملک کو سیاسی استحکام نصیب نہیں ہوگا. اگر سیاسی استحکام نصیب نہ ہوا تو 72-73 سال سے ہم کھجل ہو رہے ہیں، اب بھٹک رہے ہیں. تو اسی طرح سے جو ہے وہ ہم پھر جو ہے وہ خراب ہوتے رہیں گے، ہماری کوئی سمت کا تعین نہیں ہو سکے گا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری قوم کو اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے. اگر ہم صرف کر رہے ہیں تو باقیوں کو بھی کرنا چاہیے، ورنہ پھر باقی بھی کوئی سال 2 سال ٹھہر کے یا 3 سال ٹھہر کے کر لیں گے وہ. لیکن رانا صاحب ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ آپ کا جو پی ڈی ایم سے نکلنا، پی ڈی ایم میں تو آپ ہیں ایفیکٹولی، آپ نے پیپلز پارٹی کو اس میں سے نکال دیا، اے این پی کو اس سے نکال دیا. جب سے پی ڈی ایم ٹوٹی ہے آپ کی شکستوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا. دیکھیں اس میں بھی کوئی ایک بات جو کی جاتی ہے میں وہ نہیں کرنی چاہتا، کیونکہ میں ابھی بھی اس بات کا داعی ہوں کہ تمام اپوزیشن جماعتوں کو مل کے چلنا چاہیے. اگر پی ڈی ایم میں نہیں تو کم از کم جو اپوزیشن کا پلیٹ فارم ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ اکٹھے جو ہے وہ چلنا چاہیے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آزاد کشمیر میں تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے وہ آمنے سامنے تھی، اس لیے وہاں پہ تو ایک دوسرے کو نقصان پہنچنا جو ہے وہ ایک فطری بات ہے. اور کئی حلقوں میں پیپلز پارٹی جیتی ہے، ہم ہارے ہیں، رنر اپ ہیں، کئی جگہ پہ ہم جیتے ہیں، وہ رنر اپ ہیں. لیکن یہ سیالکوٹ کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہم پیپلز پارٹی کو اس میں مورد الزام ٹھہرائیں یہ مناسب نہیں ہے. وہاں پہ جو کینڈیڈیٹ تھا وہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا، وہ بہت تگڑا کینڈیڈیٹ تھا. تو اس لیے وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایکسٹرا ایفرٹس کی ضرورت تھی، جو شاید اس میں کوئی کمی رہ گئی. رانا صاحب سوری آپ کی راہ سے، رانا صاحب ایک جو تنقید کی جاتی ہے جو مریم صاحبہ کی لیڈرشپ کے اوپر کچھ لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ لاہور کا اگر جلسہ دیکھ لیجئے پچھلے سال کا، یا ابھی سیالکوٹ کا الیکشن دیکھ لیجئے، یا آزاد کشمیر کا الیکشن دیکھ لیجئے، ان کی پبلک پاپولیرٹی تو ہوگی لیکن لوگوں کو موقع پہ لانے کی جو ایک انتظامی ایبلٹی ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی دیگر تمام پولیٹیکل پارٹی سے ماضی میں بہتر رہی ہے کہ اپنے ووٹر کو، اپنے سپورٹر کو ووٹر کے اندر کنورٹ کرنے کی جو ایبلٹی ہے وہ انتظامی طور کے اوپر شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب اور دیگر لوگوں کے پاس زیادہ رہی ہے، جس وجہ سے مریم صاحبہ کی پبلک پاپولیرٹی وکٹری کے اندر کنورٹ نہیں ہو رہی. کیا آپ بھی اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ انتظامی طور پہ جس طرح بھی آپ نے کہا شاید سیالکوٹ میں بھی کچھ جھول رہ گیا تھا اور شاید کشمیر میں بھی کچھ رہ گیا تھا؟
نہیں دیکھیں، جہاں تک پاپولیرٹی کو جو ہے وہ ووٹ میں کنورٹ کرنے کی بات ہے، دیکھیں یہ تو مقامی طور پہ ایک کینڈیڈیٹ جو ہے، یہ کینڈیڈیٹ نے سارے انتظامی امور کرنے ہوتے ہیں، باہر سے جا کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ کینڈیڈیٹ ہی ہوتا ہے جو پولنگ ایجنٹس کا انتظام کرتا ہے، گاڑیوں کا انتظام کرتا ہے، ووٹرز کو نکال کے جو ہے وہ لاتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ پاپولیرٹی جو ہے، ایک ایسا لیڈر جو اتنا پاپولر ہو، کراؤڈ پولر ہو، اور عوام میں اس کی اتنی اٹریکشن ہو کہ وہ آزاد کشمیر جائے، وہ گلگت بلتستان جائے، وہ پنجاب میں ہو یا وہ KPK میں ہو یا وہ سندھ میں جائے یا وہ کوئٹہ جائے، تو یہ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ پاپولیرٹی ہی بالآخر جو ہے وہ ووٹ میں کنورٹ ہوتی ہے. ووٹ سے پاپولیرٹی نہیں آتی، پاپولیرٹی سے وہ جو ہے وہ آگے ووٹ کنورٹ ہوتا ہے. رانا صاحب، تو مریم نواز شریف صاحبہ کو یہ جو پاپولیرٹی حاصل ہوئی ہے، جو کہ اب کنفرم ہو رہی ہے ہر جگہ سے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ PMLN کا بڑا ایسٹ ہے. رانا صاحب، آپ جیسے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ مریم نواز کو پاپولیرٹی یہاں پر ملی، 11 سیٹیں پیپلز پارٹی جیت گئی، 5 سیٹیں آپ لوگوں کو ملی، اور آپ نے ہی کہا کہ بڑی بھرپور مہم چلائی تھی آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون نے. پھر وجہ کیا بنی کہ جتنی آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو جیت، وہ نہیں آپ لوگوں کو مل سکی؟ دیکھیں، یعنی 25 جو سیٹیں PTI کو حاصل ہوئی ہیں، ان میں 22 میں رنر اپ ہم ہیں، اور جو ایوریج فرق ہے وہ 1000 سے کم ہے. اب آپ دیکھیں 1000 ووٹ جو ہے، اگر تو اس طرح سے مینج کر کے میرے اوپر ڈالا گیا ہے کہ مجھے ہر قیمت پہ ہرانا ہی ہرانا تھا، تو اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. ورنہ وہ 1200 ووٹ جو ہے، وہ اگر کینڈیڈیٹ ہمت کرتا، کوئی زیادہ ویگنیں لگاتا، کوئی زیادہ جو ہے وہ اپنی ٹیموں کو متحرک کرتا، تو یہ ایک اور کاسٹ ہو سکتا تھا. یعنی ووٹ جو ہے وہ 60% یا 55% ہی کاسٹ ہوا ہے نا. 40% ووٹ تو گھروں میں رہا ہے. وہاں پہ اگر کوئی ٹیم زیادہ متحرک ہو کے 10% یا 5% یا 3% ووٹ اور نکال کے لے آتی، تو وہ جیت جاتے. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ غور کرنا چاہیے. لیکن الیکشن جو ہیں وہ جب مینج ہوں اور اس میں حکومتی وسائل، اب اگر سیالکوٹ کی آپ کے پاس وقت نہیں، میں تفصیل آپ کو بتاؤں تو آپ حیران پریشان ہو جائیں کہ اگر اس طرح سے حکومتیں مینج کریں اور اس طرح سے وسائل کا خرچ کریں، تو پھر اپوزیشن کے لیے الیکشن جو ہے وہ تو پھر ایک بے معنی چیز ہے. رانا صاحب، آپ بھی جب کئی دفعہ ضمنی الیکشن کرواتے رہے ہیں، آپ 10 سال حکومت میں رہے پنجاب کے اندر، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایج تو حکومت کو مل ہی جاتا ہے. لیکن یہاں پر ہم کشمیر میں دیکھیں یا سیالکوٹ میں دیکھیں، دونوں جگہ دیکھا ہے کہ آپ کی الیکٹورل مشین، آپ کی الیکشن مشین، جس کا توڑ پنجاب میں کسی کے پاس نہیں تھا، بالخصوص سیالکوٹ میں وہ توڑ نظر آنے لگا. آپ نے اس سے پہلے کئی الیکشن جیتے، آپ نے ڈسکا کا الیکشن جیتا، آپ نے ایون KP میں ایک الیکشن جیت لیا. تو آپ کی جو الیکشن مشین ہے وہ کس کے کنٹرول میں ہے کہ مریم جاتی ہیں، پاپولیرٹی ہوتی ہے، لیکن وہ الیکشن مشین کام کرتی نظر نہیں آتی؟ نہیں، الیکشن مشین جو ہے وہ بالکل پوری طرح سے موجود تھی سیالکوٹ میں بھی. اب جو ویریو فیملی ہے، طارق سبحانی جو ہمارے کینڈیڈیٹ تھے، ان سے زیادہ بہتر وہاں پہ الیکشن جو ہے وہ کون لڑ سکتا ہے. معاملہ یہ کہ آپ کو ان کے مقابلے میں جو کینڈیڈیٹ تھا، آپ کو پتہ نہیں کہ وہ کون تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ PTI کا کینڈیڈیٹ تھا. وہ صرف PTI کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا، ٹھیک بات ہے، وہ کچھ اور بھی تھا. تو اسی طرح سے آزاد کشمیر میں جو ہے مریم نواز شریف جب گئی ہیں، تو انہوں نے جہاں پہ بھی انہوں نے کہا، انہوں نے وہاں پہ وہ گئیں اور انہوں نے ایک بہت تحریک پیدا کی. یہ جو 5 لاکھ ووٹ ملا ہے اپنا مسلم لیگ نون کو، یہ کوئی ایسے ہی مل گیا ہے. اب یہ علیحدہ بات ہے، یہ اپنی باریک مینجمنٹ ہے کہ 5 لاکھ ووٹوں کے ساتھ 5 سیٹیں ہیں اور 6 لاکھ کے ساتھ 25 سیٹیں. رانا صاحب، وقت کی تھوڑی سی قلت ہے، ذرا واضح کر دیجیے گا. آپ اس بات کو تھوڑا سا ایکسیپٹ کر چکے ہیں اور اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ پارٹی کے اندر 2 مختلف قسم کے نیریٹیوز ایگزسٹ ضرور کرتے ہیں. نواز شریف صاحب ہی پارٹی کا فائنل فیصلہ کریں گے، لیکن ایگزسٹ ضرور کرتے ہیں. ایک تھوڑا سا مفاہمت کا اور ایک تھوڑا مزاحمت کا نیریٹیو جو ہے. آپ کی ویزیبلٹی کے اندر اب ان کچھ پرفارمنسز کے بعد، کشمیر کے الیکشن کے بعد، سیالکوٹ کے بعد،
آپ کے خیال میں، آپ کی ویزیبلٹی میں پارٹی کا اب نیریٹو کیا ہوگا؟ کیا مفاہمت کا نیریٹو اب ہمیں زیادہ نظر آئے گا یا مزاحمت کی طرف پارٹی زیادہ جائے گی؟ نہیں، دونوں ہونے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھنے کی بھی جو ہے وہ مذاکرات کی بھی جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے، اور آخر تاریخ میں ساری جنگوں کا فیصلہ جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہوا ہے. مزاحمت کی جو ہے وہ اگر آپ میں طاقت نہیں ہے تو آپ کی کوئی بات سنے گا نہیں، اور مفاہمت آپ کو بات سننے کا حوصلہ اور آپ میں جو ہے وہ سمجھ ہونی چاہیے. آج کی تاریخ میں اگر میں دونوں چیزیں جو ہیں یہ بین موجود ہونی چاہیے. رانا صاحب، آخری سوال کے طور پہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج کی تاریخ میں آپ کو 2023 کا الیکشن فری اینڈ فیئر اس طرح کا جس طرح کا آپ چاہتے ہیں آپ کو ہوتا نظر آ رہا ہے؟ جی، آج کے حالات میں ہوتا نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر سیاسی جماعتیں، یہ صرف مسلم لیگ نون کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، یہ آپ کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر 2023 کا الیکشن فری اور فیئر نہ ہوا تو یہ ملک جو ہے یہ بہت جو ہے وہ نقصان میں چلا جائے گا اور ہم سیاسی عدم استحکام کا شکار ہو جائیں گے. اگر ہم لوگ یا سیاسی جماعتیں اس چیز کو مینیج کریں، اس کے لیے کوشش کریں، تو 2023 کا الیکشن فری بھی ہوگا اور فیئر بھی ہوگا. بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب، رانا ثناءاللہ نے ابھی جو بات کی 2023 کے الیکشن کو لے کر، ساتھ ساتھ مریم نواز کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ پاپولر ہوئیں لیکن اتنی سیٹس انہیں نہیں مل سکیں. بیانیے کے حوالے سے، 2 بیانیے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں رانا ثناءاللہ صاحب کہ جناب ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ دونوں سوال آپ لوگوں کی جانب اور اس کے بعد پھر ہم بریک کی جانب پڑیں گے. دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں رانا صاحب کی بات کو ہی ماننا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اختلاف رائے ہر پارٹی میں ہوتا ہے. خود پیپل پارٹی میں بھی رہا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ رضا ربانی صاحب نے ایک دفعہ بڑی دلگیر سی تقریر بھی کی تھی سینٹ میں، لیکن ووٹ اپنی پارٹی کی ہدایت کے مطابق دیا تھا. تو جب آپ پارٹیوں کے اندر اختلاف رائے، حکمت عملی پہ اختلاف ہوتا رہتا ہے، اور یہ بالکل ایک پولیٹیکل اپروچ ہے اور بالکل ٹھیک اپروچ ہے کہ آپ مزاحمت بھی کرتے رہیں اور آپ مفاہمت کے لیے ہاتھ بھی بڑھائے رکھیں. یہی سیاست ہے. اسی طرح آگے اگر بڑھتے رہیں، یہ توازن کا نقطہ کس طرف ہے، کیا یہ ذرا مفاہمت کی طرف جھک جائے گا یا مزاحمت کی طرف جھک جائے گا، ایکچولی اس کا فیصلہ وقت کرتا ہے. اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس وقت آئندہ کچھ عرصے کے لیے آپ کو یہ پلڑا جو ہے وہ مفاہمت کے حق میں جھکا ہوا نظر آئے گا. تو اس سے یہ اخذ کر لینا کہ جناب سودا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ بھی نامناسب ہے. اور یہ کہہ دینا کہ جناب اب مزاحمت کی طرف ہی چلتے رہیں گے تو یہ بھی نامناسب ہے. یہ پولیٹیکل پارٹی ہے، آپ یہ کوئی مسلح جدوجہد کرنے والا گروہ نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز حسب ضرورت اپنا تھوڑا توازن جو ہے وہ قائم کرتی ہیں. ساتھ صاحب، حسب ضرورت توازن جو ہے وہ کس طرف جائے گا، مزاحمت کی طرف یا مفاہمت کی طرف آنے والے وقت میں؟ دیکھیں، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. حبیب صاحب نے بالکل درست فرمایا، رانا صاحب بھی درست فرما رہے تھے کہ پارٹیز کے اندر ڈسینٹنگ وائس ہمیشہ موجود ہوتی ہے، کسی بھی جمہوری پارٹی کے اندر موجود ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ پیپلز پارٹی چل رہی ہو اور ڈسینٹنگ وائس آصف زرداری کی ہو، کہ جو بندہ ہیڈ کر رہا ہے پولیٹیکل پارٹی کو وہ ڈسینٹنگ وائس ہو. یہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک مہم چل رہی ہو اور جو صدر ہے جماعت کا یا جو ہیڈ ہے جماعت کا وہ ڈسینٹ میں ہو اور اصل میں جماعت کسی اور طرف چل رہی ہو. نون لیگ کے اندر وہ مسئلہ ہے جس پہ بہت عرصے سے ہم پی ٹی آئی کو کرٹیسائز کرتے رہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر چند ایسے لوگ جو کہ الیکٹڈ نہیں ہیں، جو کہ نہ پارٹی کی پالیٹکس کے اندر الیکٹڈ ہیں نہ پبلک پالیٹکس کے اندر الیکٹڈ ہیں، جس میں نواز شریف صاحب بصد احترام، مریم نواز صاحبہ، جس میں پرویز رشید صاحب، جس میں عرفان صدیقی صاحب، کچھ ایسے لوگ جو کہ الیکٹڈ ہیں ہی نہیں، جن کا کہ الیکٹڈ ہونے کا کوئی اس وقت فورسیبل فیوچر کے نظر بھی نہیں آ رہا. وہ پارٹی کے صدیقی صاحب تو سینٹ میں الیکٹ ہو گئے. میں آپ جنرل الیکشن کی بات کر رہا ہوں، اور آپ کی بات درست ہے کہ عرفان صدیقی صاحب، ویسے تو پرویز رشید صاحب نے بھی ہو جانا تھا اگر وہ نامنیشن پیپرز کا مسئلہ نہیں ہوتا ان کے. بٹ یہ ایفیکٹولی پارٹی کے الیکٹڈ کور نہیں ہے. پارٹی کا الیکٹڈ کور جو ہے وہ کنسٹیچوئنسی بیسڈ پالیٹکس کا ہے. جو کنسٹیچوئنسی بیسڈ پالیٹکس کے الیکٹڈ کور ہے، جس میں شہباز شریف صاحب ہیں، حمزہ شہباز صاحب ہیں، سعد رفیق صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں، دیگر اس طرح کے لوگ ہیں، وہ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں. وہ ان کا تھوڑا سا لہجہ تھوڑا سا سافٹر ہے یا خاموش ہے، اور پارٹی کو مزاحمت کی طرف وہ لوگ لے کے جا رہے ہیں جو کہ بظاہراً اس وقت نہ پارٹی کے صدر ہیں، نہ الیکٹڈ ہیں، نہ دیگر چیزیں ہیں. لیکن یہ میرا خیال میں بریک پہ جانے سے پہلے ایک فکرہ میں آپ کو ایک وضاحت کے لیے عرض کرتا ہوں جی کہ یہ جتنا معاملہ ہے نا
بیسیکلی فرق صرف لہجے کی تلخی کا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ باقی جن لوگوں کے نام آپ لیے ہیں وہ اس بیانیے کے ساتھ نہیں ہیں. دراصل ان کا صرف یہ کہنا ہے کہ لہجہ ذرا نرم کر لیں, لہجے کی تلخی ذرا کم کر لیں, اور یہ محض اختلاف ہے, اس سے آپ بہت بڑا کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی, بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو کراچی میں کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ سندھ حکومت نے سندھ بھر میں جو ہے وہ لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا اعلان کر دیا. اس پر بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ملک بھر میں کورونا کی چوتھی لہر ایک بار پھر سے پھیل رہی ہے. اس بار جو ہے وہ ڈیلٹا ویریئنٹ ہے جو کہ تیزی سے پھیل رہا ہے. کیسز کی شرح 8% تک جا پہنچی ہے ملک بھر میں, جبکہ 23% شرح تقریباً کراچی میں ہے, جو کہ تشویشناک صورتحال ہے. صورتحال کو دیکھتے ہوئے سندھ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کل سے 8 اگست تک جو ہے وہ سندھ میں لاک ڈاؤن لگا دیا جائے. NCOC اس فیصلے کو نہیں مان رہی, اس پر اعتراض کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جناب یہ بڑا سخت فیصلہ ہے, تو اس کی رضامندی کے بغیر سندھ حکومت نے اتنا بڑا فیصلہ کیوں لیا, اس پر بات کریں گے. ترجمان سندھ حکومت مرتضیٰ وہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مرتضیٰ وہاب صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حبیب صاحب, آپ ان سے کچھ سوال کرنا چاہیں تو. جی مرتضیٰ بھائی, یہ بتائیے کہ ایک پلیٹ فارم موجود ہے NCOC کا, اسی پہ اب تک سارے فیصلے متفقہ طور پر ہوتے رہے ہیں. آخر اس فیصلے پہ آپ ڈائیگریس کیوں کرتے نظر آ رہے ہیں؟ NCOC کی باتوں کو آپ خاطر میں کیوں نہیں لا رہے؟ مرتضیٰ بھائی صرف اس میں ایڈ کر لیجئے گا, اور آپ کو یاد ہوگا بطور وکیل بھی کہ پچھلے سال سپریم کورٹ نے بھی کوئی اس طرح کا آرڈر پاس کیا تھا کہ NCOC میں پورے پاکستان کے متفقہ فیصلے ہوں, تو اس تناظر میں آپ کا یہ فیصلہ مختلف کیوں ہے؟ اچھا, مجھے تھوڑی سی تشویش ہوئی فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ دیکھ کے, بیکاز ہم نے حد الامکان یہی کوشش کی کہ ہم NCOC کی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کریں گے. وزیر اعلیٰ سندھ نے اسد عمر صاحب کو بھی کانفیڈنس میں لیا اور ڈاکٹر فیصل سلطان کو بھی کانفیڈنس میں لیا, اور جو ہمارا ڈرافٹ نوٹیفیکیشن ہے جو کہ تھوڑی دیر پہلے ایشو ہوا ہے وہ NCOC کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے. NCOC کی مشاورت کے بعد اس کو ایشو کیا گیا ہے. تو میں یہ جو بار بار تاثر دیا جا رہا ہے کہ سندھ حکومت نے NCOC کو بائی پاس کیا ہے یا ان کو نہیں بتایا, میں اس تاثر کی تردید کرنا چاہوں گا, اس کی نفی کرنا چاہوں گا, اور ذمہ داری سے کہنا چاہوں گا کہ وفاقی وزیر اسد عمر ہو, ہیلتھ کے اسپیشل اسسٹنٹ ڈاکٹر فیصل سلطان ہوں یا NCOC کی انتظامیہ ہو, تینوں ان افراد سے اس نوٹیفیکیشن کو شیئر کیا گیا. اس حوالے سے گفتگو ہوئی ہے, ڈیلیبریشن ہوئی, اور پھر یہ نوٹیفیکیشن ایشو کیا گیا ہے. ڈیلیبریشنز میں یہ شامل تھے ڈاکٹر فیصل سلطان اور اسد عمر؟ جی, جو ڈیلیبریشن ہم نے اپنی پروونشل ٹاسک فورس کے لیول پہ کی اس میں تو یہ شامل نہیں تھے, لیکن ان کو یہ فیصلہ کرنے سے پہلے, نوٹیفیکیشن ایشو کرنے سے پہلے ان کو بتا دیا گیا, ان کو کانفیڈنس میں لیا گیا, اور اس کے بعد ان کی ریکویسٹ پہ وہ جو ڈرافٹ نوٹیفیکیشن تھا اس کو NCOC کے ساتھ شیئر کیا گیا. NCOC نے بھی اس کو گو تھرو کرنے کے بعد اپنی جو ریکمنڈیشن ہیں کچھ ہمیں بھیجی, اور اس کے بعد وہ نوٹیفیکیشن ایشو کیا گیا ہے. اچھا مرتضیٰ, آپ سندھ کو بند کر دیں, آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کو ایک معاشی طور پہ نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا؟ کراچی ہماری معاشی شہرگ ہے, آپ وہاں پہ کچھ سختیاں کرنا شروع کر دیں. آپ سمارٹ لاک ڈاؤن یا بالکل مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤنز کی طرف بھی تو جا سکتے تھے. حبیب صاحب, آپ لاہور میں رہنے والے ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کوئی 2-2.5 مہینے پہلے رمضان المبارک کے مہینے میں لاہور میں بڑی خطرناک سچویشن ہو گئی تھی. UK ویریئنٹ پھیل رہا تھا, اور تیزی سے ہسپتالوں میں پریشر بڑھ گیا تھا کہ سچویشن بڑی خطرناک لیول پر آ گئی تھی. اس وقت پنجاب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا, بوزدار صاحب نے فیصلہ کیا سخت لاک ڈاؤن کرنے کا, اور آپ نے دیکھا کہ سخت لاک ڈاؤن کو انفورس کیا گیا. نتیجہ یہ ہوا 3 ہفتے کے بعد وہ واپس نرمی کی طرف چلے گئے. اس زمانے میں آپ کو نہ پیپلز پارٹی اعتراض کرتے ہوئے نظر آئی, نہ کوئی اور سیاسی جماعت, نہ کوئی تاجر اعتراض کرتے ہوئے نظر آیا, کیونکہ جب حکومت کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے آئینی اعتبار سے کام کرنے کی, تو وہ حکومت فیصلہ کرتی ہے زمینی حقائق کو مد نظر رکھنے کے بعد. اور جب حکومت فیصلہ کرتی ہے تو وہ کسی ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کو نہیں دیکھتی حبیب صاحب, وہ پورے معاشرے کو دیکھتی ہے, لارجر پرسپیکٹو آف دا پروونس دیکھتی ہے, اور اس کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے. تو ہم نے جو فیصلہ کیا اپنے زمینی حقائق کو مد نظر رکھنے کے بعد کیا, اور اپنے جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں, میڈیکل ایکسپرٹس ہیں, ان کی مشاورت کے بعد کیا. تو میں سمجھتا ہوں دس واز دا نیڈ آف دی آور
to take such a decision, because بہت جلد ہم اس خطرناک موڑ پر آ گئے تھے جہاں پر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہمارے ہسپتال بھی پیک ٹو کیپیسٹی ہو جاتے اور پھر لوگوں کو ہسپتالوں میں جگہ نہیں ملتی. تو اس لیے اس ویسٹ کی اسپریڈ کو روکنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ اگلے 8 سے 9 روز میں اگر ہم سب ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے تو ہم اسپریڈ کو روکنے میں کامیاب ہو پائیں گے. جس طرح پچھلے سال آپ نے دیکھا تھا سندھ نے لیڈ لی تھی اور لیڈ کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ پاکستان بھر کے اندر کرونا وائرس اس طریقے سے نقصانات نہیں کر پایا. مرتضیٰ صاحب، میں تو جسٹ آن اے پرسنل لیول میرے خیال میں کہ بڑا اچھا فیصلہ ہے اور صوبائی حکومت کو اس چیز کا اختیار ہونا چاہیے، کیونکہ ایفیکٹولی جن ہسپتالوں کے اندر مریضوں نے جانا ہے اور وہ صوبائی ہسپتال کے وہ صوبائی حکومت کے کنٹرول میں آتے ہیں اور رسپانسبلٹی آپ کی بنے گی، آپ کو پالیسی ڈیسیژنز لینے چاہیے. سر سوال یہ ہے اس سے تھوڑا سا آگے کہ جس طرح بھی آپ نے کہا بار بار سر خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کراچی کے اندر جو زیادہ سپریڈ ہے وہ یہ انڈین ویریئنٹ کی یا ڈیلٹا ویریئنٹ جسے کہتے ہیں، ویسے تو انڈین اوریجن کا ہے، اس کی زیادہ سپریڈ ہے. سر آپ کیسے انشور کریں گے؟ کیا ٹریول کے اوپر ریسٹرکشنز اس طرح کی لگائی جا رہی ہیں کہ سندھ تو اگر بند ہو جائے اور لوگ ٹریول پھر بھی کر رہے ہوں پنجاب میں، اسلام آباد میں، بلوچستان میں، کے پی کے میں، تو وہ ایک یوزلیس سی ایکسرسائز ہوگی کیونکہ آپ کے پاس کم بھی ہو جائے گا اور خدا نخواستہ باقی جگہوں پہ پھیل جائے تو آپ بھی اس سے امپیکٹ ہوگا. کیا ٹریول ریسٹرکشنز انٹر پروونشل آپ کو لمٹس اس کے اوپر کوئی ریسٹرکشنز لگا رہے ہیں؟ یہ آپ نے ساتھ بڑا امپورٹنٹ سوال کیا، اور یہ انٹر پروونشل موومنٹ جو ہے یہ چونکہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ آپ وفاقی حکومت کی اور باقی صوبائی حکومتوں کی مشاورت کے بغیر نہیں کر سکتے. تو این سی او سی سے ہماری بات ہوئی اور این سی او سی نے کیٹیگوریکلی ہمیں یہ کہا کہ اس کے اوپر کوئی ریسٹرکشن فار دا ٹائم بینگ نہیں ہونی چاہیے. اور اس لیے اگر آپ وہ دیکھیں گے نوٹیفیکیشن ہمارا تو اس میں انٹر پروونشل موومنٹ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. جو باقی ایئرپورٹس کے ذریعے ٹریولنگ ہوتی ہے اس پہ اب فیڈرل گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ایئر ٹریول کے اوپر ویکسینیشن از گوئنگ ٹو بی مینڈیٹری. میں امید کروں گا کہ ریلوے کے لیے بھی اگر ٹرینوں کے لیے بھی اسی طرح کا فیصلہ این سی او سی کر دے گی، وفاقی حکومت کر دے گی، تو اس طرح کی چیزوں کو ہم روکنے میں کامیاب ہوں گے. دوسرا جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھیں یہ انڈین ویریئنٹ ہو، یو کے ویریئنٹ ہو، جب آپ نے اپنے انٹرنیشنل بارڈرز کو کھول دیا اور آپ نے ان چیزوں کو پراپرلی اس کی سرویلنس نہیں کی تو ویریئنٹ آپ کے معاشرے میں داخل ہو چکا ہے. ناؤ اٹ ہیز بیکم آر ویریئنٹ. ہمیں ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت مثال کے طور پہ جو آغا خان ہسپتال کے پروفیشنل تھے انہوں نے بتایا کہ اس وقت جو ان کے پاس ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ 100% جو ان کے پاس سیمپلز آئے تھے وہ انڈین ویریئنٹ کے تھے، ڈیلٹا ویریئنٹ کے تھے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح بین الاقوامی سطح پر باقی ممالک نے اپنے ملک میں انٹری کے لیے ویکسینیشن کو لازمی قرار دیا ہے، اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ویکسینیشن should be mandatory for entering into Pakistan. مرزا یہ بتائیے کہ آخر ملک کا باقی حصے میں یہ ویریئنٹ یا الحمدللہ کرونا کا انسیڈنس اتنا نہیں ہے جتنا کراچی میں نظر آ رہا ہے. غلطی صوبائی حکومت سے ہوئی ہے؟ عید کا موقع تھا کہ پورے ملک سے جانور کراچی میں جاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، یا کیا کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے، کہاں پہ چوک ہوئی ہے کہ اتنا کراچی میں پھیل گیا؟ اچھا یہ بتائیں حبیب صاحب، جب رمضان میں یو کے ویریئنٹ پھیل گیا تھا لاہور میں تو کیا پنجاب گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی وہ؟ دیکھیں اس طرح کے جو پینڈیمکس ہوتے ہیں اس کو آپ اس ریسٹرکٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے، نمبر 1. نمبر 2، اگر ہم اس وقت بھی سختی کرتے تو اس وقت بھی تنقید کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا. میں سمجھتا ہوں جو گورنمنٹس ہوتی ہیں، ریاست جو ہوتی ہے ذمہ دار، وہ کبھی بھی تنقید سے ڈرتے ہوئے فیصلہ نہیں کرتی، وہ فیصلہ وہ کرتی ہے جو کہ اس کی عوام کے بہترین مفاد میں ہو. مرتضیٰ صاحب ذرا واضح کر دیجیے گا کہ اس وقت آپ کے ہاسپٹلس کی کیا کنڈیشن ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو بڑی ڈیوسٹیٹنگ خبریں چل رہی ہیں کہ آغا خان اور کراچی کے دیگر ہسپتالوں کے اندر کیپیسٹی فل ہو چکی ہے. اس وقت کراچی کی اور دیگر سندھ کے ہاسپٹلس کی کیا پوزیشن ہے؟ یہ ساتھ آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا، اور جو لوگ اس وقت سندھ گورنمنٹ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں آپ کو ان لوگوں سے سوال یہ پوچھنا چاہیے جب وہ تنقید کرتے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ہسپتال کے بارے میں یہ خبریں چل رہی ہیں. یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. میں آپ کو زمینی حقائق یہ بتاتا ہوں کہ کراچی شہر کے اندر آج سے 1 مہینہ پہلے آپ کے 500 پیشنٹس آتے تھے ڈیلی کرونا وائرس کے. اس وقت تقریباً وہ شرح بڑھ کے 2200 ہو گئی ہے.
یعنی کہ 4.5% آپ کے نمبر آف کیسز میں صرف 30 روز کے اندر اضافہ ہوا ہے. جسٹ امیجن کہ اگر آپ روک تھام نہیں کرتے یا رکاوٹیں نہیں لگاتے تو اسی طریقے سے وہ بڑھتا. اور نیچرلی جب آپ نے جب وائرس اس طریقے سے بڑھ رہا ہے, میں بتا رہا ہوں, میں وہی بتا رہا ہوں, جب کرونا وائرس کے پیشنٹس میں اضافہ ہو رہا ہے تو نیچرلی اس میں ایسے پیشنٹس بھی ہیں جو کہ کرٹیکل ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ آپ کے جو پرائیویٹ سیکٹر کے اسپتال ہیں وہ تقریباً 95% اپنی کیپیسٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور جو پبلک سیکٹر سرکاری اسپتال ہیں وہ 70 to 75% اپنی کیپیسٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور یہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھے ہیں پچھلے کوئی ہفتے 10 روز کے اندر. تو اگر آج ہم یہ فیصلہ نہیں کرتے تو اگلے 4-5 روز میں سچویشن بہت خطرناک ہو سکتی تھی. اور یو نیور نو. مرتضیٰ وہاب صاحب, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں شرح بہت زیادہ, تقریباً 23% ڈیلٹا ویریئنٹ جو ہے وہ کرونا وائرس پھیل رہا ہے یہاں پر. یہ بتائیے گا کہ اندرون سندھ میں ایسا رپورٹ ہو رہا ہے کہ بہت سے شہروں میں, بہت سے علاقوں میں جو کرونا وائرس جو ہے وہ اس کی شرح بہت کم ہے, انتہائی کم ہے. جو لاک ڈاؤن سندھ حکومت نے لگایا وہ پورے سندھ میں لاگو ہوگا؟ جی, لاک ڈاؤن پورے سندھ میں ہے, اور میں اگین اس تاثر کی نفی کرنا چاہوں گا. اگر آپ NCOC کی ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو وہاں پہ پاکستان بھر کے ضلعوں کے پرسنٹیج نظر آئیں گی. کراچی 22% ہے, حیدرآباد تقریباً 11% ہے, ہمارے باقی سندھ کے جو اضلاع ہیں اس کی ایوریج آ رہی ہے 6.5%. بٹ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پشاور کا رخ کریں, آپ اسلام آباد کا رخ کریں, آپ ایبٹ آباد کا رخ کریں, گلگت بلتستان کا, کشمیر کا رخ کریں, تو یہاں پر بھی پچھلے ایک ہفتے میں نمبر آف کیسز کے اندر بڑا میجر اسپائک آیا اور اس میں اضافہ ہوا ہے. یہ شو کرتا ہے کہ یہ ویریئنٹ پاکستان بھر میں پھیل رہا ہے, اور ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پرو ایکٹیو انداز سے آج فیصلہ کرنا چاہیے بیفور اٹس ٹو لیٹ. بہت شکریہ. مرتضیٰ وہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک سے واپس آئیں گے, مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب, بریک سے پہلے مرتضیٰ وہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کیا یہ کرونا کی صورتحال کو لے کر, لاک ڈاؤن کو لے کر, اس کی روک تھام کو لے کر سندھ حکومت اور ہم وفاق کو سمجھے کہ یہ دونوں ایک پیج پر نہیں ہیں؟ حبیب صاحب, کیا ایسا ہونا چاہیے؟ مجھے لگتا ہے کہ وفاقی حکومت کو اپنے طرز عمل پہ غور کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آخر ایسا ٹویٹ کرنے کی ہمارے وزیر اطلاعات فواد چودھری کو کیا ضرورت ہے کہ جس سے اس طرح کا تاثر پھیلے, کیونکہ یہ کام وزیر اعظم نے NCOC کو سپرد کر رکھا ہے. اور جب NCOC کی طرف سے کوئی بیان نہیں آ رہا تو میرا خیال ہے وزیر اطلاعات کو تو اس حوالے سے خاموشی ہی اختیار کرنی چاہیے. اور مرتضیٰ وہاب نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب ہم نے, اس کا مطلب ہے وہاں پہ تو پوری کوارڈینیشن چل رہی ہے. اگر مرتضیٰ وہاب جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھیج بھی دیا نوٹیفیکیشن بھی, ہم نے ان سے مشاورت بھی کر لی, ڈیلیبریشن میں انہیں شامل بھی کیا, بعض اوقات معاملات ایمرجنسی کے ہوتے ہیں, ایک صوبے سے متعلق ہیں, تو ظاہر آپ کو باقی سارے صوبوں کو تو ساتھ نہیں ملانا نا. اس وقت اگر خود اسد عمر اور صوبائی حکومت رابطے میں آ گئے تو میرا خیال ہے کہانی بالکل ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے حکومت کے دوسرے لوگوں کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے, انہیں اس طرح کا تاثر نہیں پیدا کرنا. ساتھ صاحب, مرتضیٰ وہاب صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جب پنجاب میں لاک ڈاؤن لگا, لاہور میں لاک ڈاؤن لگا, تو ہم لوگوں نے سپورٹ کیا, تب ہم میں سے کوئی نہیں اٹھا, کسی نے اس بات پر اعتراض نہیں کیا, تو اب وفاق اس طرح کا اعتراض کیوں کر رہا ہے؟ دیکھیے, وفاق کو نہیں کرنا چاہیے. ہر صوبے نے, کیونکہ ہیلتھ ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے, ہسپتال جو ہیں وہ ہر صوبے کی اپنی رسپانسبلٹی ہیں, تو ہر صوبے نے اپنے ہیلتھ کے انتظامات خود دیکھنے ہیں. اگر صوبائی حکومت سندھ کو یا پنجاب کو یا KP کو, بلوچستان کو لگے جس طرح کہ صوبائی حکومت سندھ کو لگ رہا ہے کہ اس انڈین ویریئنٹ کے بعد ہمارے ہسپتالوں کی حالت تھوڑی سی تشویشناک ہے, ہم کیپیسٹی کو ریچ کر رہے ہیں. بائی دی وے, یہ جو انڈین ویریئنٹ ہے جس کو انڈین ویریئنٹ کہتے ہیں, جو کہ ڈیلٹا ویریئنٹ ہے, یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1200% زیادہ وہ ہے. تو صوبائی حکومت کا یہ فیصلہ ہونا چاہیے, NCOC کو صوبے کو سپورٹ کرنا چاہیے, خواہ سندھ ہو خواہ پنجاب ہو, جو بھی. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. خبر کی دنیا